चैनल निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिही नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमाम हज़रात सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अर्श की ज़ैब ज़ीनत फर्श की तैब नुज़हत जिनकी शान इन्ना अग़तैना कल कौसर सुबह कायनात के शम्सो दुहा शाम कायनात के बद्र दुजा रूहुल फ़िदा हुज़ूर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ की बेस को कम कर दीजिए और आवाज़ को सही सेटिंग से मिलाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पेशतर अपने खतीब इमाम से बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत खिताब समाअत कर रहे थे। अच्छी बातें औलाद के ताल्लुक़ से और तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से बता रहे थे। पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ छूना नहीं है, इसको आराम से होने दो, बैठो आराम से। कोई चलो। आपके दयारे मोहब्बत में मुहब्बे ग्रामी व वक़ार हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रिज़वान सुबहानी साहब क़िबला की इसरार पर आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर कुछ बातें समाअत कर लें। आज की ये महफिल मिलाद पाक बच्चे की विलादत के खुशी के मौके पर इसका एहतमाम किया गया है शुक्राने के तौर पर। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं। सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें महफिल मिलाद पाक सजाने का ये मौका अता फरमाया। अभी मैंने अपने खुतबा मसनूना के अंदर कुरान पाक की बहुत ही मशहूर और मगरूफ आयत करीमा
کہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو بھی شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو نعمتیں دیا ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک، وہی پالنہار، سب کچھ وہی ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے لفظ کن کے ذریعے اس کائنات کو وجود بخشا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن تمام مخلوقات میں اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو چنا جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ تمام مخلوقات عالم میں سب سے بہترین مخلوق بنایا، سب سے بہتر اور اچھا بنایا، اور وہ مخلوق کوئی اور نہیں ہے، وہ چرند نہیں ہے، پرند نہیں ہے، کیڑے نہیں ہے، مکوڑے نہیں ہے، جانور نہیں ہے، شیاطین نہیں ہے، ملائکہ نہیں ہے، وہ مخلوق جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت اپنا خلیفہ بنانا چاہا، اپنا نائب بنانا چاہا، وہ مخلوق کوئی اور نہیں، اسی مخلوق کا نام ہے انسان، اسی مخلوق کا نام ہے آدمی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف بنایا، سب سے بلند و بالا بنایا ہے۔ اور یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زرین حضرت انسان کے سر رکھا۔ تو انسان تمام مخلوقات عالم میں سب سے بہترین مخلوق ہے، ان کا اعلیٰ مقام، اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کائنات کے اندر انسان کے نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل نوح کو بڑھانے کے لیے یہ زوجین کا رشتہ قائم فرمایا کہ جب زوجین کا رشتہ قائم ہوگا تو یہ نسل بڑھے گی، یہ انسانی معاشرہ آگے کی طرف بڑھے گا، انسانی نسل ترقی کرے گی اور انسان کی آبادی بڑھے گی، جنریشن بڑھے گا۔ تب آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی زوجہ ہم سب کی ماں بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ اب دنیا میں صرف دو ہی انسان ہیں، لیکن اللہ نے اس تسلسل کو برقرار رکھا اور دونوں کے رشتے کی بنیاد پر، دونوں کے ازدواجی تعلقات کے بنیاد پر یہ نسل انسانی آگے کی طرف بڑھا، یہ جنریشن آگے بڑھا۔ اب دو سے تعداد بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، انسان بڑھتا گیا، بچے ہوتے گئے، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر تقریباً 8 ارب کی تعداد میں کم و بیش پوری دنیا میں انسان پھیلا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ ایک آدم سے چلا، ایک ماں حوا سے چلا، آج پوری دنیا میں ان کی اولاد پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب رب کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نسل کو بڑھانے کے لیے زوجین کا، میاں بیوی کے رشتے کو قائم فرمایا، اور اسی میاں بیوی کے رشتے سے جو اولاد انسان کو ملی، یہ رب کی عظیم نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. کون ایسی چیز ہے جو اس نے ہمیں نہ دیا ہو؟ کون ایسی چیز ہے جو اس کا عطا کردہ نہ ہو؟ کون ایسی چیز ہے جو اس نے ہمیں عطا نہ کیا ہو؟ غرض کے ہم اپنے ایک آنکھ سے جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ سب رب کی نعمت ہے، ہم انسانوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی نعمت ملے تو اپنے رب کا شکر ادا کر، کیونکہ شکر نعمت کو بڑھاتی ہے. اب یہ آپ نے امام صاحب سے سنا کہ نعمت یہ شکر نعمت کو بڑھاتی ہے اور صبر بری موت سے بچاتی ہے، بلا کو ٹالتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار عظیم اور قیمتی نعمت سے نوازا ہے، جس میں سب سے عظیم اور قیمتی نعمت وہ نعمت ایمان ہے. وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایسی دولت ہے کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے. کائنات کے اندر انسان بے شمار ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب ماں کے سب ہوا کے بیٹے ہیں، لیکن ایمان کی دولت کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جسے ہدایت بخشا، اللہ نے جسے چاہا اسے ایمان کی دولت دیا، اللہ نے جسے پسند کیا اسے اپنے محبوب کی امتی میں پیدا فرمایا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو سب سے بڑی دولت ہمیں ایمان کی دولت ہے. ہمیں تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے میرے مولا، یہ تیرا شکر ہے کہ تو اگر چاہتا تو ہمیں جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، تو اگر چاہتا تو ہمیں پرندوں میں پیدا کر سکتا تھا، تو اگر چاہتا تو ہمیں کیڑوں مکوڑوں میں پیدا کر سکتا تھا. مولا تو اگر چاہتا تو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے اور مخلوقات میں نہیں، انسان آدم نے ہمیں پیدا کیا ہے، مخلوقات انسانی میں پیدا کیا ہے. انسانوں میں اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مذاہب میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں شرک و مشرک میں پیدا کر سکتا تھا، کفر و شرک میں پیدا کر سکتا تھا. یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی امتی میں پیدا فرمایا ہے، مذہب اسلام پر پیدا فرمایا ہے اور ایمان جیسے قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ ایمان جیسے قیمتی دولت، یہ اس کو کوئی معمولی اور ہلکا نہ سمجھے. یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے کام کرے، لیکن ایمان نہیں سب بیکار ہے. اچھے کام کرے، ایمان نہیں تو سب بیکار ہے، اور ایمان ہے تو سب مقبول ہے، کیونکہ ایمان ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. تو ہمارے سب سے پہلے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے ہمیں قیمتی دولت سے نوازا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں ایک انسان کے لیے سب سے پہلے 3 چیز کی ضرورت پڑتی ہے: گھر، کپڑا، کھانا. یہ ایک نعرہ بھی چل رہا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے کہ اگر گھر نہ ہو تو انسان بے بس پریشان ہوتا ہے. بارش ہو جائے تو سر کہاں چھپاؤں گا. یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے جھوپڑ پٹی ہی صحیح سر چھپانے کے لیے جگہ دے دیا، مکان دے دیا، تو مکان ضروری ہے. اگر کپڑے نہ ہو تو انسان ننگا سرے بازار نہیں گھوم سکتا ہے، سرے راہ نہیں گھوم سکتا ہے. اس نے اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، محبوب کے صدقے میں یہ کپڑا عطا کیا ہے جس سے ہم اپنے بدن کو چھپاتے ہیں اور اپنے جسم کی خوبصورتی نکھارتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ہم اپنے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں. تو بدن چھپانے کے لیے یہ بھی عظیم نعمت ہے. اگر کھانا نہ ملے تو انسان مر جائے گا، کیونکہ کھانا بھی انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ بھی قیمتی نعمت ہے. لیکن تمام نعمتوں میں ایک ایسی بھی نعمت آتی ہے کہ اگر جس کے گھر میں نہ ہو، دولت ہو، ثروت ہو، عزت ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، سرمایہ ہو، سب
कुछ उसके पास हो, लेकिन अगर औलाद जैसे नामत ना हो तो वो घर के अंदर ढूंढते ही लगता है कि कोई काटने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि घर के अंदर वीराना है, सब कुछ घर में मुहैया है, हमारे पास हर चीज मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी दिल को सुकून नहीं मिलता है, दिल को करार नहीं मिलता है, दिल को चैन नहीं मिलता है। आखिर वो नामत कौन नामत है? उसी नामत का नाम औलाद है, उसी नामत का नाम बेटा और बेटी है, उसी नामत का नाम औलाद है कि जिस घर में ना हो तो वो घर सुनसान वीरान लगता है, लेकिन जिस घर में अगर एक बच्चा हो, खावा पाहिज ही क्यों ना हो, लंगड़ा लुल्हा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बच्चा घर में है, जब कोई बाप बाहर से आता है, जैसे घर में दाखिल होता है, उसके पास बंगला हो या ना हो, कार हो या ना हो, उसके पास जमीन जायदाद हो या ना हो, माल और दौलत इज्जत और सरवत हो या ना हो, लेकिन इसके घर के आंगन में एक लंगड़ा लुल्हा अपाहिज औलाद हो, जैसे थका मांदा घर से आता है, अपनी औलाद को देखता है, उसके तमाम थकान खत्म हो जाते हैं, उसकी परेशानियां दूर हो जाती है, सुकून कल्ब हासिल करता है, राहत कल्ब हासिल करता है। पता चला औलाद ऐसी कीमती दौलत है, औलाद ऐसी कीमती नामत है कि अगर घर के अंदर न हो तो घर सुनसान लगता है, और औलाद हो तो वही घर जन्नत का बाग लगता है। सुभान अल्लाह। इसलिए औलाद रब की अजीम नामत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इस औलाद में भी बेटा भी रब की नामत है, बेटी भी रब की नामत है, ये सब रब की नामत है। अभी आपने इमाम साहब से सुना कि रब जिसे चाहे उसे बेटा अता करता है, जिसे चाहे उसे बेटी देता है, जिसे चाहे बांझ बना देता है, तो उसकी कुदरत है, इंसान के अख्तियार में नहीं है। ये बात हक है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि रब अपने कुदरत से जिसे चाहे उसे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे न दे, जिसे मिल गया अपने रब का शुक्र अदा कर। और वही काम आज हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब और बच्चे के ननिहाल वालों ने ये काम करके बताया कि औलाद जैसे नगमत जो मिली है, सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करें। ए मेरा मौला, ये तेरा शुक्र है कि तूने हमें औलाद जैसी नामत से नवाजा है, औलादों में रहमत बरकत वाली नामत जिसे बेटी कहती है ऐसी दौलत से नवाजा है, तेरा शुक्र है। वो चाहे तो इस शुक्राने की बरकत से और भी अता करेगा, और भी अता करेगा। देखिए औलाद भी नसीब से मिला करता, ये हमारे आपके जबरदस्ती और मेहनत से नहीं, नसीब से मिला करता है। दौरे हासिल का मामला तो ये चल रहा है कि आज लोग बेटे को तरजीह देते हैं, लेकिन बेटी को बोझ समझते हैं। एक तारीख है जो आपने इमाम साहब से सुना होगा, अभी से तकरीबन 1400 साल पहले आप जाएंगे तारीख के औराक को जब पलटेंगे तो एक वो दौर था जिस दौर में बेटी के नाम से लोग भागते थे। बेटी अगर पैदा हो जाए तब उसके कब्र की तैयारी करते थे, बेटी अगर पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद अब उसे दफन की तैयारी करते थे। एक जमाना था जो तारीकी में डूबा हुआ था, जिहाद में डूबा हुआ था, कोई उसकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, कोई उसे बताने वाला नहीं था। कहे लोगों, बेटियों का कत्ल शदीद जुर्म है, ए लोगों बेटियों का कत्ल ये हलाकी तौर पर माशरी तौर पर भी बुरा जुर्म है, ऐसा मत करो। कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मेहरबानी से सरजमीन अरब में एक ऐसा नबी को पैदा फरमाया है, ऐसा रसूल को भेजा है, ऐसा नबी को भेजा है जो नबी आखिर समा तशरीफ लाए, आपने हिदायत फरमाई, लोगों को इसके बारे में बताया। ऐ लोगों, अपनी बेटियों को जिंदा मत दफन करो, ऐ बेटियों लोगों अपनी बेटियों का कत्ल मत करो, ऐ लोगों अपने बेटियों को जिंदा दफन मत करो, क्योंकि ये इतना शदीद
خاطر وہ کبھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا، وہ جہالت سے بھرا ہوا قوم آپ کی بات کو سنا، سمجھا اور اس گناہوں سے توبہ کیا، اور پھر نسل انسانی کا خاتمہ بند ہو گیا۔ جو بچیوں کو ترغور کر دیا جاتا تھا، یہ معاملہ ختم ہوا، اور پھر وہاں سے انسانوں کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ رشتہ داری پیدا ہوا کہ اب لوگ اسی بیٹی کو اپنے لیے رحمت اور نعمت سمجھنے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کا دور پڑھا لکھا دور ہے، تعلیم یافتہ دور ہے، لیکن اگر سچ کہوں 1400 سال پہلے جہالت کے دور سے بھی یہ جہالت کا دور ہے، کیونکہ کل کے زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے تو انجانے لا علمی کی بنیاد پر وہ اس وجہ سے بچوں کو دفن کر دیتے کہ اب ہمیں اس کے شادی کے لیے تیاری کرنا ہوگا، جہیز کا انتظام کرنا ہوگا، داماد بنانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج تو ایسا دور ہے کہ بچی پیدا بھی نہیں ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے اسے مادر شکم میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا شدید ترین جرم آج انسان اتنا بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے کہ آج اگر چند بیٹیاں پیدا ہو جائے تو لوگ گھبرانے لگتا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نسل بندی کرانا شروع کر دیتے ہیں، بچے کو پیٹ ہی میں قتل کروا دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا بھی رب کی نعمت ہے، لیکن بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اپنے حصے کی نعمت لے کر کے آتا ہے۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے صرف اپنے حصے کی نعمت لے کے آتا ہے، جب بیٹی آتی ہے تو صرف اپنے حصے کی نعمت لے کر کے نہیں، پورے گھر والوں کے حصے کی نعمت لے کر کے آتا ہے۔ یہ حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹی پورے گھر والوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، بیٹا صرف اپنے لیے آتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو پیدا کیا اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ تم اپنے باپ کی مدد کرو، تو وہ بیٹا چاہے تو مدد کرتا ہے، چاہے تو مدد نہیں کرتا ہے۔ یہ دور حاضر میں آپ ملاحظہ میں فرما رہے ہیں کہ کتنے بیٹے وفادار ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی بات مانتے ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں۔ ہمارا یار وہی ماں باپ جس نے ہمیں بچے سے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، جب بڑے ہوئے ہمیں عقل ہوئی، ہمیں شعور ہوا، پھر ہم اپنے اسی ماں باپ کو ٹھکرانا شروع کر دیے، اسی کو لات مارنا شروع کر دیے۔ تو یہ بیٹا ہے کہ جس باپ کو اپنے بیٹے پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرے بڑھاپے کی طاقت بنے گا، میرا بازو بنے گا، میری طاقت بنے گا، لیکن اچانک اس کا خواب چکنا-چور ہوتا ہے۔ اور وہی بیٹا جس کے تعلق سے باپ سپنا دیکھ رہا تھا، جب جوان ہوتا ہے وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو لات مار کے بھاگتا ہے، تو کبھی گھر کو چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی ماں باپ کو مارتا پیٹتا ہے، کبھی کھانا پینا نہیں دیتا ہے۔ یہ بیٹے کا حال ہے، جس بیٹے پر انسان ناز کرتا ہے اور جس بیٹے کو لوگ ٹھکراتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی مایوسی چھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتے ہی دل پھٹنے لگتا ہے، بیٹی پیدا ہوتے ہی غمگین چھا جاتا ہے۔ سنیں، بیٹے کا حال آپ نے سن لیا کہ بیٹا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹی جس کو آپ نے عزت نہ کی، جس کی آپ نے اہمیت نہ دی، جس کی عظمت کو نہ سمجھا، جس کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کو تم جتنا بھی نہ خوش رکھو، بیٹا وقت پہ ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن وقت آنے پر وہی بیٹی تمہارے کام آئے گی۔ سبحان اللہ! وہی بیٹی تمہارے کام آئے گی۔ اور یہ ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے
کہ دور حاضر میں جس بیٹی کو باپ نگلیکٹ کر دیتا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، جو کچھ بھی کمایا سب بیٹے کا نام کر دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، لیکن باری آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، بیٹا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہی بیٹی کام آتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ اپنے بیٹے کے گھر کو چھوڑ کر پوری عمر بیٹی کے گھر گزارتی ہے، بیٹی کے گھر پناہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا دل اگر کسی کو ملا ہے تو یہ بیٹی کو ملا ہے۔ پتہ چلا کہ بیٹی اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ لہذا اے لوگوں، کبھی بیٹی سے مایوس مت ہونا، کبھی بیٹی کے پیدا ہونے سے مایوس غمگین مت ہونا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں قیمتی نعمت سے نوازا ہے، قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جب بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی وقار نہیں تھا، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر میں، اپنے محبوب کے آنگن میں ایک بیٹی نہیں دیا، دو نہیں، تین نہیں، 4 بیٹیاں عطا کیا۔ میرے آقا نے اپنے 4 بیٹیوں کی تربیت کر کے، ان سے محبت کر کے اپنی امت کو یہ درس دے دیا، پیغام دے دیا، اے لوگوں، بیٹیوں کی اس طرح سے عزت کیا جاتا ہے، بیٹیوں کی یہ اہمیت ہوتی ہے، بیٹیوں کی یہ عظمت ہے، اور بیٹیوں کی اس طرح سے تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے ہر چیز ہمیں بتا دیا ہے، ہر چیز ہمیں سکھا دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدہ فاطمہ، میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں میں آپ سب سے زیادہ اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ چھوٹی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی، لگتے جگر تھی۔ ہر باپ کے لیے چھوٹا اولاد پیارا ہوتا ہے، چھوٹا اولاد پیارا ہوتا ہے۔ میرے آقا بھی اپنی چھوٹی بیٹی سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، اس دور میں مکہ والوں نے، کفار مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی باتیں کیا۔ ان کی فطرت تھی، اپنی فطرت کے مطابق آپ کا مذاق اڑانا، آپ کو چڑھانا، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات پر سورہ کوثر کا نزول فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان نزول ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا، محبوب آپ گھبرائے نہیں، آپ کا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس دور میں بیٹیوں کو پالنا مشکل سمجھا جاتا تھا، دشوار سمجھا جاتا تھا، بوجھ سمجھا جاتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے، اس دور میں اپنی بیٹیوں کو پالا ہے، اور اس دور میں اپنی بیٹیوں سے پیار محبت کر کے، تعلیم و تربیت صحیح دے کر کے بتا دیا کہ اس طریقے سے بچیوں سے پیار کیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے، جب بھی آپ باہر جاتے وقت سب سے پہلے بڑی بیٹی سے ملاقات کرتے، سب سے پہلے بڑی بیٹی سے ملتے، اور سب سے بعد میں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ لیکن جب سفر سے واپس آتے تو واپسی میں سب سے پہلے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملتے، اس کے بعد سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب سے ملاقات کرتے۔ یہ آپ کا عالم تھا بچوں سے پیار کرنے کا، بچوں سے محبت کرنے کا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہو اور بیٹے بھی ہو، اس وقت ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بیٹی پہ بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں، بیٹی کو چھوڑ کے بیٹے کو دیتے ہیں۔
سب سے پہلے بیٹے کو دیتے ہیں۔ سنے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹا تمہاری بیٹی سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی سب سے پہلے بیٹی کو دو، سب سے پہلے بیٹی کو دو، اس کی دل جوئی کرو، اس کا دل مت توڑو، کوئی بھی چیز لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹی سے حکم کرو یہ دن ہی تمہارے لیے ہے اور اسی میں تم سارے بھائی بہن بانٹ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سکھایا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو بعد میں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بیٹی کو پہلے دے اور بیٹا کو بعد میں دے۔ بیٹا کے لیے تو فریج میں رکھا جاتا ہے، 3 دنوں تک رکھا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کا کوئی انتظار نہیں۔ جانتے ہیں بیٹا آپ کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، لیکن بیٹی آپ کے گھر میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ تو آپ کے گھر میں ایک مہمان ہے، ایک مہمان کی حیثیت سے ہے، اور مہمان کسی کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ ابھی آپ کے گھر آپ کے محلے میں میں مہمان بن کے آیا ہوں، کوئی 10 دن اور 50 دن، 1 مہینہ اور سال بھر پوری عمر کے لیے نہیں آیا ہوں، آج آیا ہوں، رات کے بعد صبح میں پھر چلا جاؤں گا۔ مہمان کا تو یہی کام ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا چلا گیا، تھوڑی دیر رہا پھر چلا گیا۔ بیٹی ہمارے گھر کے مہمان ہے، وہ جب تک ہے تب تک ہمارے گھر کے مہمان ہے، جب شادی کا وقت ہوگا شادی کے وقت میں پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ تو بیٹی ہمارے گھر کی مہمان ہے، لہٰذا سب سے پہلے بیٹی کو دو اور بیٹی کی دلجوئی پیدا کرو، بیٹی کے اندر پیار محبت کیا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس طرح لوگ بیٹیوں کو دیکھ کر کے مایوس ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت ہے، آپ کو بیٹیوں کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، جس نے اپنی بیٹیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیٹیوں کو پانے کے بعد اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیا اور اس کے بعد اس پر خوش رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی برکت سے اس ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹی کی صحیح پرورش کی، پالا پوسا، صحیح تعلیم و تربیت دیا، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جس کے پاس 2 بیٹی ہوں، آپ نے فرمایا اگر 2 بیٹی ہوں اور 2 بیٹی کے باپ نے بھی اپنے بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کیا، اسے صحیح سلامت پالا پوسا، حلال غذا سے پالا، تو وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جس کے پاس اگر صرف ایک بیٹی ہو، میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے بھی یہی معاملہ رکھا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا بیٹی کی آمد پر جنت کی بشارت دے رہی ہے، میرے آقا بیٹی کے آنے پر جنت کی بشارت دے رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹی کی پرورش کی وہ جنتی ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی جنتی ہے، جس نے 1 کی پرورش کی وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس کے پاس بیٹی ہی نہ ہو، جس کے پاس بیٹی ہی نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر بیٹی نہ ہو لیکن دل میں تمنا ہو، بیٹی نہ ہو لیکن دل میں آرزو ہو، بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی کی خواہش ہو کہ کاش کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہوتی، بیٹی کی نیت ہے، خواہش ہے، تو اللہ اس کے نیک ارادے اور نیک نیت کی برکت سے اسے بھی جنتی عطا جنت عطا فرمائے گا، جنتی بنا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، بیٹیوں کو اپنے گھر کا مہمان سمجھو، اس کا مان سمان کرو، اس کو برابری کا حق دو اور اس کو فضیلت دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعظیم اس طرح سے فرمائی کہ جب آپ اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت سجدہ فاطمہ اپنی والدہ محترم کو اپنے گھر
آقا دیکھتے جب اپنے گھر آتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ قدم سے کھڑے ہو جاتے باپ آئے ہیں ارے نبی تو ہیں نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہے لیکن ایک بیٹی کے لیے ایک باپ آیا ہے سیدہ فاطمہ نے نبی کا بھی احترام بتایا ایک باپ کا بھی احترام بتایا کہ نبی کی تعظیم کس طرح سے کی جائے اور ایک باپ کی تعظیم کس طرح سے کی جائے نبی جب فاطمہ کے گھر آتے فاطمہ آدم سے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتی سبحان اللہ اور جب سیدہ فاطمہ اپنے باپ کے گھر جاتی اپنے میکے جاتی رسول پاک کے گھر جاتی میرے آقا جس مسند پہ بیٹھے ہوتے میرے آقا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ یہ باپ بیٹی کی محبت ہے یہ باپ اور بیٹی کی محبت ہے میرے آقا کھڑے ہو جاتے اچھا میری آقا نے اپنی بیٹی کے لیے جگہ چھوڑ دی مسند چھوڑ دیا اپنی جگہ پہ بیٹھایا کیا مطلب ہوا اگر آج کے دور میں آپ کے لیے کوئی ایم ایل اے ایم پی اگر جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ کرسی چھوڑ دے اور پھر آپ سے کہیں نہیں آپ اس کرسی پر بیٹھے تو غور کریں انسان کی خوشی کی انتہا نہ رہے انسان اتنا خوش ہوگا وہ بھی اپنے آپ میں کہے گا اما یار پہچان اپنے آپ کو کہ ایک ایم ایل اے نے تمہارے لیے کرسی چھوڑ دیا ایک ایم ایل اے نے ایم پی نے تمہارے لیے کرسی چھوڑ دیا ہے امام صاحب نے تمہارے لیے جگہ چھوڑ دیا ہے مفتی صاحب نے تمہارے لیے مسئلہ چھوڑ دیا ہے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ جس کے لیے امام صاحب مفتی صاحب مولانا صاحب ایم ایل اے ایم پی بڑے سرمایہ دار لوگ ہمارے لیے جگہ چھوڑ دے غور کریں اس انسان کی عظمت کیا ہوگا اس کا مقام اور رتبہ کتنا بلند ہوگا لیکن یاد رکھیں ہم دنیا دار کے لیے دنیا دار کرسی چھوڑے تو ہم اتنا بھول جاتے ہیں کہ غبارے کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فخر سے لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں لوگوں جانتے ہو تم میرا کیا مقام ہے مجھے پہچانتے ہو میری کیا عزت ہے میری کیا حیثیت ہے ارے مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے ایم ایل اے کرسی چھوڑ دیتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے ایم پی کرسی چھوڑ دیتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے مفتی صاحب کرسی مسئلہ چھوڑ دیتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے امام صاحب جگہ چھوڑ دیتا ہے میں وہ ہوں یہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ غرور اور تکبر میں آ کر کے لوگوں میں پرچار کرتا ہے اعلان کرتا ہے مگر قربان جائے آمنہ کے لال پر کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے میکے آتے تھے تو سیدہ کائنات کے لیے اے میرے ایم پی رہے اور مکے کا سرمایہ دار رہے بلکہ امام الانبیاء جگہ چھوڑ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء جگہ چھوڑ رہے ہیں نبیوں کے نبی جگہ چھوڑ رہے ہیں رسولوں کے رسول جگہ چھوڑ رہے ہیں رحمت للعالمین والے آقا جگہ چھوڑ کے اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں فاطمہ میری جگہ پہ بیٹھ جا سبحان اللہ یہ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کر کے بتا دیا اے لوگوں اپنی بیٹیوں کی عزت کرو اپنی بیٹیوں کی قدر کرو اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں آتی ہے اللہ اس بیٹی کی برکت سے برکتیں عطا فرماتا ہے یاد رکھیں کوئی بھی بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے میں اس گھر والوں کے مقدر میں رزق لکھ دیتا ہے یہ بیٹی کی فضیلت ہے میرے آقا نے بیٹے کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے لیکن بیٹے سے کہیں زیادہ اہمیت بیٹی کو دیا ہے اسی لیے فرمایا جہاں تک ہو سکے بیٹے کو پڑھاؤ لکھاؤ صحیح تعلیم و تربیت دو دینی تعلیم و تربیت دو قرآن کی تعلیم دو علم دین یہ اسلامی تعلیم دو تاکہ تمہارے بچے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر تمہارے لیے دعائیں بھی کریں گے جب قرآن کی
तिलावत करेंगे, तुम्हारे अगर दुनिया से इंतकाल कर जाओ तुम्हारी मगफिरत की दुआ करेंगे। जब तुम्हारे बच्चे दीनदार होंगे, तुम्हारी बेटी दीनदार होंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तो फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ करेंगे, जब सबका खैरात करेंगे अपने वालिदैन के लिए दुआ करेंगे। हर हाल में जब तुम्हारे बच्चे नेक होंगे तो तुम्हारी बहू ही बेटी तुम्हारे लिए हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त अब रफ्तार रफ्तार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा खूबसूरत सा वाकया सुना देता हूँ, उसके बाद फिर लगे रहा। एक मतलब दुरूद पाक में दुरूद पाक अब बेटी की शान में ये अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूब के सदक़े में हाफिज रिजवान साहब को पहली बेटी अता किया है। ये नेमत दिया है। इनके घर जो रहमत आई है, इस मौके पर हम सब अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए ये महफिल सजाए हुए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के हाजिर को कबूल फरमाए और हम सब की दुआ की बरकत से अल्लाह उस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाए। बेटी के शान में चंद अशआर पेश खिदमत है, दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमाइए। रहे खुदा के साथ मिलाती है बेटियां। अगर अच्छा लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा और दुआ से नवाज दीजिएगा। रहे खुदा के साथ मिलाती है बेटियां, रहमत खुदा के साथ मिलाती है बेटियां, रहमत खुदा के साथ मिलाती है बेटियां, रहमत खुदा के साथ उनकी कदम से घर उठा हर तरफ, उनके कदम से घर में उठा हर तरफ, उनके कदम से घर में उठा हर तरफ, उनके कदम से घर में उठा हर तरफ, कदम से घर में उठा हर तरफ, कदम से घर में सजाती
ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ رحمت خدا کی ساتھ ملاتی ہے بیٹیا جنت روشن گھر بناتی ہے بیٹیا فرمان مصطفیٰ ہے کرو دل کی قدر تمہارا 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 فرمان مصطفیٰ ممتا ہے ان کے دل میں قدموں کی جنت ممتا ہے ان کے دل میں قدموں کی جنت ممتا ہے ان کے دل میں قدموں کی جنت ممتا ہے ان کے دل میں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے بیٹیا گھر میں بلاتی ہے بیٹیا جنت شان گھر میں بلاتی ہے بیٹیا اللہ کی کرم سے اللہ کے کرم سے نبی کے پہل سے اللہ کے کرم سے نبی کے پہل سے اللہ کے کرم سے نبی کے پہل سے اللہ کے کرم سے رحمت خدا کے ساتھ ملاتی ہے بیٹیا یہ بات حق ہے دنیا کو معلوم ہے زمن یہ بات حق ہے دنیا کو معلوم ہے زمن یہ بات حق ہے دنیا کو معلوم ہے زمن یہ بات حق ہے دنیا کو معلوم ہے زمن یہ بات حق ہے
दादी है बेटिया, रहमत खुदा के साथ निभाती है बेटिया, एक खूबसूरत सा वाक़या समाप्त करें, उसके बाद फिर आपके दरमियान हज़रत हाफिज़ क़ारी रिज़वान साहब तशरीफ़ लाएंगे। मुख़्तसर तौर पर मैंने आपको हर लिहाज से बेटियों के ताल्लुक से बताया। इमाम आज़म का दौर है। उस जमाने में एक शख्स जिसकी उम्र अब रफ्ता रफ्ता बुढ़ापे को आ गई, उम्र दराज हो गई। घर में दो ही शख्स, एक मियाँ और एक बीवी, तीसरा कोई नहीं। खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, बिल्कुल गुर्बतों अफलास का मारा गरीबी से जुस्ता हुआ वो शख्स परेशान तो था ही, साथ साथ एक औलाद के लिए तरस रहा था। काश कि हमारे घर में एक औलाद हो जाए। अब देखिए, जब इंसान का उम्र जब ढल जाता है ना, तो फिर इंसान उम्मीद को छोड़ देता है कि नहीं? जिसके पास औलाद ना हो, जब तक उम्र बाकी रहती है वो दुआएं करता रहता है, मौला एक औलाद दे दे, एक औलाद दे दे, एक औलाद दे दे, जैसा भी हो चलेगा, एक औलाद दे दे, बेटी दे, बेटा दे, एक औलाद दे दे। यही दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से मांगा। तो अधेड़ उम्र में, उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब जवानी खत्म हो गई, जिस उम्र में बच्चे पैदा नहीं होते, उस उम्र में अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे खलील को एक नहीं दो बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। इंसान को मायूस कभी नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि रब की रहमत से मायूस होना ये भी कुफ्र है। रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान जितना भी मजबूर हो, जितना भी परेशान हो, उसी की जात से उम्मीद लगाए रखना चाहिए। वो रब है, करीम है, वो कादिर मुतलक है। वो चाहे तो अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकता है, वो चाहे अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है, वो चाहे तो बगैर किसी के आदम हवा को पैदा कर सकता है। ये तो उसकी कुदरत है। वो अपनी कुदरत से जो चाहे कर सकता है। चाहे तो 7 साल की उम्र ही उसकी पूरी जिंदगी हो जाए, चाहे तो पूरी उम्र में भी औलाद ना दे, चाहे तो आखिर वक्त में औलाद दे। ये सब उसकी कुदरत है। जब मेरा रब इतना बड़ा कादिर मुतलक है, इतना बड़ा ताकत वाला है, इतना पावरफुल है, तो फिर इंसान को मायूसी कैसा, नाउम्मीदी कैसा? दुनिया के चौखट से मायूस होता हुआ इंसान रब के रहमत से कभी मायूस नहीं होता, उसकी रहमत से कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि रब के रहमत से मायूस मत होया करो। आखिरी उम्र तक और उम्र के आखिरी सांस तक उम्मीद लगाए रखो, उम्मीद टिकाए रखो। वो जब करो फरमा दे, वो जब करो फरमा दे, तब हमें वो नेमतें अता फरमा दे। ये सब उसकी कुदरत है। लिहाजा मायूस न हो। जिनके पास औलाद नहीं, दुआएं करते रहे, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते रहे, दुआएं करवाते रहे, बुजुर्गों से दुआएं करवाते रहे। किसके जरिए अल्लाह दुआ कबूल कर ले, किसके जरिए बेटा अता कर दे, किसके जरिए बेटी अता कर दे, ये रब की कुदरत है। एक शख्स इमाम आज़म तो हजरत इमाम आज़म का दौर है। और इमाम आज़म जानते हैं मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुस्तहिद गुजरे हैं। वो इमाम आज़म
ان کے دور میں ایک شخص ایسا غریب تھا جن کے پاس کھانے پینے رہنے سہنے تک کچھ نہیں تھا، بالکل غریب مفلس لاچار. لیکن میں نے شروع میں بتایا کہ سب کچھ ہو اولاد نہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، لیکن کچھ نہ ہو اولاد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہی اجڑا ہوا گھر چمن معلوم ہوتا ہے، وہی گھر گلستہ معلوم ہوتا ہے، پھول باغیچہ معلوم ہوتا ہے. وہ شخص آخری عمر تک دعائیں کرتا رہا، اے میرے مولا ایک اولاد دے دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، ایک اولاد دے دے. اب عمر ختم ہو گئی، جوانی ختم، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے کو عمر میں آیا، نا امیدی نہیں چھوڑا، وہ آس نہیں چھوڑا، اپنے رب سے امید لگائے رکھا ایک نہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا، ہماری دعا ضرور مقبول کرے گا. وہ دعائیں کرتا رہا، آخری وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آخری وقت میں دیا بھی تو ایک بیٹی دیا تو بیٹی دیا. اب دیکھیں آخری وقت میں بیٹی کا ہونا انسان کے لیے مایوسی چھا جاتا ہے. جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، رہنے سہنے کا مکان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بیٹی سر پہ آ جائے، پھر اس کی شادی کی تیاری، جہیز کا انتخاب وغیرہ وغیرہ. اب ایک باپ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہ ہارا، بیٹی پیدا ہوئی، اپنے رب کا شکر ادا کیا. مولا تیرا شکر ہے کہ کم سے کم بیٹی ہی صحیح دیا تو صحیح، ایک بیٹی ہی صحیح. گھر میں تو چمن کے اندر ایک پھول کھلا، گھر میں رونق آ گئی، گھر میں بہار آ گیا، گھر میں ایک اجڑا ہوا چمن پھر سے بہار اس کے اندر آ گئی. بہت خوش ہوئے. وہ باپ اسی وقت اپنے دل میں ارادہ کر لیا، دل میں یہ نیت کر لیا، اے میرے مولا جب تک میری حیات باقی رہے گی میں اس بچی کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا رہوں گا. جب یہ عمر کی شادی کی عمر کو پہنچ جائے گی پھر میں اپنی اس بیٹی کی شادی اس قدر دھوم دھام سے کروں گا، اس طرح دھوم دھام سے کروں گا، اتنی دولت جہیز میں دوں گا، اتنی دولت جہیز میں دوں گا کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو اتنی دولت جہیز میں نہ دیا ہوگا. پوری دنیا کا خزانہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا. یہ خوشی کا عالم تھا. خوشی کے عالم میں جانتے ہیں انسان اس سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. جب انسان بے حد خوش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا عقل ٹھکانے نہیں رہتا ہے، اتنا خوشی میں چور ہوتا ہے کہ کہنا کچھ چاہتا ہے کچھ اور بولا جاتا ہے. ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جب راستے میں سفر کر رہا تھا دوران سفر، پہلے زمانے کا سفر تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جنگل جنگلات یہی سب راستہ ہوا کرتا تھا، اور جو ہے اس وقت کی سواری گھوڑا کھچر اونٹ وغیرہ یہی سب سواری ہوا کرتا تھا. پگڈنڈی یہ جو ہے جنگل جنگلات اور میدان یہی سب راستہ ہوا کرتا تھا. نہ کوئی انتظامات، نہ کوئی چیز سرکشا ویوستھا حفاظت. ایسے دور میں لوگ کس طرح سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. آج اللہ کا شکر منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو ہم انسانوں کو ہر طرح کی آسائش سے نوازا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے اللہ نے چوڑا روڈ بھی عطا کر دیا ہے، ہر طرح کی آرام دہ گاڑیاں بھی عطا کر دیا ہے، 4 چکا بھی ہے، ٹرین بھی ہے، پلان بھی ہے، اسٹیمر بھی ہے، بے شمار ہماری سہولیات کے لیے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. وہ گزشتہ زمانہ اور دراز زمانہ ہے. سابقہ زمانے میں سفر جو ایسا تھا، ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کا واحد ایک سہارا گھوڑا تھا. جب وہ بیچ جنگل میں گیا تو اس کا گھوڑا اچانک گم ہو گیا. اس کا جو سواری کا جانور تھا جنگل میں گم ہو گیا، کہیں کھو گیا. یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹا، اسی درمیان اس کی آنکھ لگی، ادھر گھوڑا غائب. اب یہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد بندہ پریشان ہوا، اس لیے کہ سفر کے جتنے بھی زیادہ راہ تھے، سفر کے جتنے بھی سامان تھے وہ سب کے سب کسی سواری پہ لدا ہوا تھا، اور وہ سب زیادہ راہ سمیت گھوڑا گم ہو گیا.
اب یہ پریشان ہوا، ہکا بکا ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ کھانا اسی میں ہے، سفر کی زیادہ راہ اسی میں ہے، جانور وہی اسی میں ہے، اب کیا ہوگا؟ بندہ پریشان ہوا، چاروں طرف جنگلوں میں بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ اچانک پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے مولا، میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا، میرا گھوڑا نہیں ملا، اب تو ہی ہے کرم فرمانے والا۔ اس بیابان میں، اس جنگلات میں تیرے سوا کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو میرے گم شدہ گھوڑے کو پھر سے واپس دلا سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آخری وقت میں اس کی دعا قبول کیا، اور پھر اچانک سے اس کا گھوڑا سامنے مل گیا۔ جب اس کا گھوڑا سامنے ملا، جب یہ مسافر اپنے سواری گھوڑے کو دیکھا، دیکھتے ہی خوشی کے عالم میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اپنے عقل کو کھو بیٹھا، اور اس خوشی کے عالم میں وہ مسافر اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ کہنا یہی نہ چاہیے تھا کہ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے عالم میں وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکا، اور یہ الٹا کہنے لگا، میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ سنیں، جب انسان جذبات اور خوشی کے لمحات میں اس طرح کے جملے بول دیا کرتے، جو کہ بولنا نہیں چاہیے لیکن بول دیا کرتے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو مبارکبادی دو۔ وہ اس زمانے کے نبی آئے، ملنے کے بعد فرمایا، اے مسافر، یہ تو کیا کرتا ہے؟ ہوش میں تو آ، ہوش میں آ، رب وہ ہے یا رب تو ہے؟ کہنے لگا رب تو وہ ہے۔ نبی کہنے لگا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ رب میں ہوں، وہ میرا بندہ ہے، اب یہ کہنے لگا، سرکار مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں خوشی میں اتنا گم ہو گیا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا۔ یہ خوشی کا عالم ہوتا ہے، اسے خوشی کی انتہا کہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ہے، جب قرآن پاک کی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اے لوگوں، تمہیں جو سب سے زیادہ پسند ہے، تمہیں جو سب سے زیادہ پیارا ہے، تمہیں جو جان سے زیادہ عزیز ہے، ایسے دولت کو تم اپنے رب کے نام پر قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے محبوب ترین چیز کو اپنے رب کے نام پر صدقہ نہ کرو، خیرات نہ کرو، اپنے رب کے نام پر نہ دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جن کے پاس مدینے کے اندر بہت بڑا باغ ہے، اتنا بڑا باغ کہ اللہ اکبر، اس زمانے میں 1400 سال پہلے سرکار کے دور میں، اس زمانے میں اس باغ کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں تھی۔ اس دور میں اب کا اس کا کیلکولیٹ کر لیا، تب تو لگتا اربوں خربوں میں اس کی جو ہے قیمت ہوگی۔ اتنا بڑا باغ تھا، بے شمار اس باغ کے اندر پھل پھلتے تھے۔ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، میرے سرکار اسی کنویں کے پاس جاتے اور اس کنویں سے میٹھا چشمہ جاری ہوتا اور اسی کا پانی آپ نے فرماتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب حضرت ابو طلحہ خوشی کے مارے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اللہ یہ پسند ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا قیمتی اثاثہ محبوب ترین چیزیں اپنے رب کے نام پہ لٹا دوں تو یہ باغ جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اپنے رب کے نام پہ آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو طلحہ تھوڑا ہوش میں بھی آ، تھوڑا ہوش میں آ، تم اس وقت خوشی کے عالم میں مچل رہے ہو، ایسا کرو پورا باغ کو قربان کر ہی دیے، یہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام اعظم کے دور میں وہ غریب شخص جو تھا، آخر وقت میں اللہ نے ایک بیٹی دیا، جب بیٹی ملی وہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ اپنے خوشیوں میں اتنا گم ہو گیا، اسے یہ بھی خیال نہ رہا
کہ ہمارے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس سے یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے دانے نہیں ہے، یہ بھی خیال نہ رہا کہ بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہے، لیکن بیٹی کی محبت اور بیٹی کی خوشی میں اتنا غم ہو گیا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، اے میرے مولا جب میری بیٹی بڑی ہو جائے گی، جب یہ عمر شادی کو پہنچ جائے گی، جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے گی اور جب میں اس کی شادی کروں گا تو اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی دولت دوں گا، اتنی دولت دوں گا کہ جتنی دولت دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سلطان بھی اپنی بیٹی کو نہ دیا ہو، اتنی دولت دوں گا۔ یہ خوشی کا عالم میں دعائیں کرتا رہا، اب بچے سے اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت کرتا رہا، خوشی سے پالتا رہا، پوستا رہا، دھیرے دھیرے وہ بچی جوان ہوتی رہی، جب وہ بچی جوان ہو گئی، جب وہ بچی بڑی ہو گئی، جب وہ قابل ہو گئی، لائق ہو گئی، ایک دیندار ہو گئی، نیک ہو گئی، جب وہ بچے شادی کی عمر پہنچ گئے، شادی کی عمر پہنچنے کے بعد جانتے ہیں ایک باپ کو کیا فکر ستاتی ہے؟ بچی جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کر دی جائے، بچی کے ہاتھ کو لال پیلے کر دیا جائے، کیونکہ اب اس کو اپنے گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب تک مہمان تھے اب اس گھر سے دوسرے گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر باپ کو یہ فکر ستاتی ہے، بیٹی جوان ہوتی ہے فکر ستاتی ہے، اس باپ کو بھی یہ فکر ستائی۔ اب باپ پریشان ہوا، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے قسم کھایا تھا کہ بیٹی کو دنیا کی ساری دولتیں جہیز میں دوں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، شادی کا وقت آ گیا، اب میں کروں تو کیا کروں، کیا دوں؟ اگر نہیں دیتا تو پھر قسم ٹوٹتا ہے، اور قسم ٹوٹے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ آج تو ہمارے یہاں قسم کا کوئی ویلیویشن نہیں ہے، قسم کے بھی تو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، بات بات پر اللہ کی قسم، ماں باپ کی قسم کھاتے رہتے ہیں، یعنی قسم کو اتنا ہلکا سمجھ لیے کہ دال روٹی سے بھی بالکل آسان سمجھ لیے، قسم اس طرح سے ہلکا لوگ سمجھ لیے۔ میرے پیارے قسم کو ہلکا نہ سمجھے، قسم قسم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتی ہے کہ بات بات پہ قسم مت کھایا کرو، بات بات پہ قسم مت کھایا کرو، اور جب قسم کھاؤ تو پھر اس کو پورا بھی کرو۔ جو قسم کو پورا نہیں کرتا ہے سخت گناہگار ہوتا ہے، لہذا قسم کھانے سے بچا کرو۔ جو شخص بار بار جھوٹ کے بھی قسم کھاتا ہے بچیں، اس سے بھی برا ہوتا ہے۔ وہ شخص قسم کھائے ہوا تھا کہ میں نے قسم کھایا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ اچانک اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ وقت کے امام اعظم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے بغداد میں موجود تشریف فرمائے۔ وہ اتنے بڑے امام ہیں، کیوں نہ ان کے پاس چل کر اپنی عرضہ پیش کروں اور ان سے اپنی حاجت طلب کروں، ان سے اپنی قسم کے تعلق سے مسئلہ پوچھوں، بڑے بڑے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا آیا امام اعظم کے پاس، امام اعظم نے فرمایا کہ سنو، تو نے قسم کھائی ہے اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ساری دولتیں دوں گا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بیٹی کی شادی کرو، اور بیٹی کو شادی میں جہیز کے طور پر گاڑی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بنگلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیور دینے کی ضرورت نہیں ہے، زمین و جائیداد دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا لاکھوں روپے جہیز میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قیمتی سامان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہاں سے ہمارے امام ہم گناہگاروں کو اور ہم انسانوں کو یہ فکر دے رہے ہیں، اے شادی کے نام پر لاکھوں لاکھ خرچ کرنے والے جہیز کے نام پر، ذرا سنو، جب تمہیں بیٹی شادی کے قابل ہو جائے، جہیز جب دینا ہو، کچھ سرمایہ دینے کی ضرورت نہیں، دولت دینے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے گھر جا، اپنی بیٹی کو ایک قرآن کریم کا عمل سکھا کے دے، سمجھو کہ تمہیں پوری
دنیا کا خزانہ دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری دنیا کا خزانہ دے دیا ہے، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، جب بیٹیوں کی شادی کرو تو بیٹیوں کو قرآن جیسی کتاب کا نسخہ عطا کرو، تحفے میں دو، اور جاتے وقت اپنی بیٹیوں کو نصیحت بھی کرو، میری بیٹی جب گھر جانا، جب اپنے سسرال جانا، اس قرآن کو تاک پہ مت رکھ دینا، اس قرآن کو اونچائی پر مت رکھ دینا۔ احترام کا تو یہ عالم ہوا، لوگ کل تک قرآن کا احترام کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، آج تو لوگوں نے اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا کہ سر سے بھی کافی اونچی جگہ پر رکھ دیا کہ پھر کبھی کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن قرآن جب رکھا جاتا ہے تو رکھا رہتا ہے، دھول گرد و غبار جمع ہوا تو جمع ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہذا بیٹیوں کو نصیحت کرے کہ جب سسرال جائے تو نماز کو نہ چھوڑے، پابندی سے نماز پڑھتے رہے، قرآن کو نہ چھوڑے، قرآن کو پابندی سے تلاوت کرتے رہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو پھر جانتے ہیں وہی بچے جب نیکی کریں گے، جب وہی بچے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر وہ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احسان مانیں گے، اپنے ماں باپ کا احسان مانیں گے کہ اے میرا مولا، میرے تیرا شکر ہے کہ میرے باپ نے، میرے ماں نے مجھے دینی تعلیم سے نوازا ہے، اسلامی تعلیم سے نوازا ہے، نماز پڑھنا بھی سکھایا، قرآن پڑھنا بھی سکھایا ہے۔ سنیں دنیا کی تعلیم اسلامی تعلیم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جہالت بھری ہوئی ہے، دنیا کی بھی تعلیم آپ دلائیں، اپنے بچوں کو پروقار بنائے اور باوقار بنائے، اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم و تربیت کرے، لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم دے، اسلامی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کو گھر میں رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ رب کی ایک نعمت ہے۔ آخری بات کہہ کے گزر جاتا ہوں، یہ رب کی نعمت ہے اور یہ امانت ہے۔ اب امانت میں خیانت یہ بھی شدید جرم ہے۔ جب مرنے کے بعد ہم کل قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد کے تعلق سے پوچھے گا کہ میں نے جو امانت دی تھی اس کی تم نے کس طرح حفاظت کی، اس کی کس قدر تم نے یہ احترام کیا، قدر کیا، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اپنے بچوں کو اس لائق بنائے کہ بننے کے بعد جب ہم جائیں رب پوچھے تو ہم کہہ دیں اے میرے مولا، ہم نے اپنے بچوں کو نیک بنایا، دیندار بنایا، قرآن پڑھنے والا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بے شمار اس کی فضائل کو بیان کیا ہے کہ وہی بچے جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، وہی بچے بھائی کے لیے عزت ہے، وہی بچے شوہر کے لیے ایمان کا محافظ ہے، وہی بچے اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہی بیٹی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر طرح اس کے مان سمان کا کیا اور ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ بیٹوں سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرے، عزت کرے، ہر طرح سے ان کا خیال کرے، کیونکہ یہ رب کی رحمت ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، اور اس گھر میں جو بچی کی آمد ہوئی ہے میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ محمد رضوان صاحب کو، قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے رب کی نعمت بیٹی پا کر کے یہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے تمہیں جو بھی نعمتیں دیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، کسی نعمت سے انکار مت کرو۔ وَمَا لَنَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔